नादरीन, आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। आज दिल किया आपसे कि सूफीज़म पर कुछ बात हो जाए। और इस रवायत में वैसे तो बरसगीर में तो इसने ट्रैवल करके ये पहुंची है। पहले बगदाद से होती हुई ईरान, ईरान से यहाँ तक आई है। सबसे पहले जिसका किताबी शक्ल में जिक्र मिलता है वो फरीदुद्दीन अत्तार ऑफ निशापुर ईरान से बिलोंग करते थे। 10वीं सदी के अवाइल में इन्होंने सैमुर्ग नामी किताब लिखी जो इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स के नाम से पॉपुलर है। तो इसमें वो बताते हैं कि पूरी दुनिया के परिंदे एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम हकीकत को तलाश करें। तो सिर्फ 30 मुर्ग, सैमुर्ग से मुराद 30 मुर्ग हैं, 30 परिंदे हैं। सिर्फ 30 परिंदे। वो 7 वैलीज स्टेजेस का जिक्र करता है सूफीज़म के, जिनमें अल्लाह से मोहब्बत, कुर्ब, फनाफिल्ला और आखिर में उस कुर्ब में जज्ब हो जाना इंसान का, ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो वो सिर्फ 30 परिंदे अपनी 7 मनाजिल को तय करते हैं। उनमें से भी सिर्फ हैंडफुल ऑफ देम बिल्कुल कुर्ब हकीकी के करीब पहुंचने में कामयाब होते हैं। तो ये रिवायत फिर सूफी शुरा में सरायत कर गई, अल्लाह के मानने वालों में सरायत कर गई। तमाम बुजुर्गान दीन तो शायर नहीं थे, लेकिन जो शायर थे बुजुर्गान दीन, उन्होंने ज़्यादा शोहरत कमाई। वो लोगों के दिलों के ज़्यादा करीब हैं और उनका नाम हर तरफ गूंजता है। तो इस रिवायत में सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरा जो हैं वो भी 10वीं सदी के थोड़ा अवाइल में और थोड़ा बाद तक उनका दौर रहा। उनके बाद हज़रत उमर ख़याम हैं। फिर जैसा कि मैंने कहा कि ग़ुलाम फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह वो यहाँ पंजाब में तशरीफ़ लाए। पाकपतन में उनका मज़ार है। तो उनके कपलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली उनके तराजिम हो चुके हुए हैं, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। उनके कपलेट्स जो हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत शायरी की। और एक मैं आपको सुनाता हूँ कि उठ जाग फरीदा सुतिया, झाड़ू फेर मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल प्रीत। तो तमाम उम्र उन्होंने अपना फैज़ आम किया। उनके बाद जो तशरीफ़ लाए वो हज़रत शाह हुसैन माधोलाल हैं, जो लाहौर में पैदा हुए। आप हाफिज़ कुरान भी थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी रोज़ाना की मामूलात के मुताबिक दरियाए रावी के किनारे चहलकदमी करते हुए तिलावत कलाम पाक जो हिफ्ज़ था उन्हें वो कर रहे थे। तो जब चंद आयात करीमा जिनमें दुनिया की इस हैसियत का जिक्र है कि मच्छर की टांग के बराबर भी इसकी कीमत नहीं इस दुनिया की, यहाँ तक पहुँचे तो उनके बारे में कहा जाता है कि फिर वो मस्त अलस्त हो गए। फिर दुनिया से उनका कोई इतना लेना देना ना रहा। तो उनकी शायरी में आपको जो मुझे याद है मैं सुनाता हूँ। मैं रांझण ढूंढण चली, मैनू रांझण मिलिया नाही, जंगल फिरे ते बेले वेखे, मैनू रांझण दिसिया नाही, रब मिलिया मैनू हथी लोको, ते रब रांझण जिया नाही। अच्छा, फिर इनके बाद हज़रत सुल्तान बाहू गढ़ महाराजा दिल्ला जंग में मदफून हैं। तो वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनकी कलाम के भी तराजिम भी मौजूद हैं और तमाम दुनिया में उनके अकीदतमंद भी मौजूद हैं। और उनके मज़ार पर भी हर वक्त उनके चाहने वालों का, उनसे अकीदत रखने वालों का एक हजूम होता है। मैं को जी मेरा दिलबर सोना, क्यों कर यार मनावा हूँ, मेरे वेड़े वड़दा नाही, रोंदी ही मर जावा हूँ। और सुल्तान बाहू के बाद जो बुज़ुर्ग जिनका नाम है नामी और जिनका कलाम अमर है वो बाबा बुल्ले शाह साहब हैं, जो कसूर ज़िला में मदफून हैं, जिनका मज़ार है।
محبوب شاہ صاحب کی شخصیت کے بہت پہلو ہیں. ان میں ان کی اپنے مرشد سے محبت، پیر عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی عقیدت، اور جب وہ ان سے ناراض ہو گئے تو لاہور کی گلیوں میں گھنگرو پہن کر ان کا رقص، وہ ایک عالم میں اس کا شہرہ ہے. تو ان کو ان کی بے باکی کی وجہ سے، خدا سے بے باکانہ ہم کلامی کی وجہ سے، ان کو اس وقت کے علماء صحو اور ملا نے کافر کا لقب ان کے ہوتے ہی دے دیا تھا. تو اس کے بارے میں کہ انہوں نے 2 لائنیں ان کی بڑی مشہور ہیں. بولیا تینوں کافر کافر آکھن، تو آہو آہو آکھ. تو لوگ کہتے ہیں شاید ایڈمٹ کر لیا تھا انہوں نے، لیکن آپ غور کریں پہلے مصرے پر. بولیا تینوں کافر، یہاں اگر رکیں، بولیا تینوں کافر کافر آکھن، تو آہو آہو آکھ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو مجھے کافر کہہ رہے ہیں وہ خود ہی کافر ہیں. تو ان کی شخصیت اور ان کا صاحب جلال ہونا اور ان کے کلام کی تاثیر اب ایک کمیونٹی نہیں ہے جو انہیں مانتی ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ سکھ کمیونٹی ان کو بہت فالو کرتی ہے. وہ ہم عصر بھی تھے گرو نانک کے. ان کے بعد جو صوفی شعراء میں ہیں وہ وارث شاہ صاحب ہیں، جنہوں نے ہیر وارث شاہ لکھی. وہ بھی بین الاقوامی طور پر مشہور اور شہرہ رکھنے والے شاعر اور صوفی ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پنجابی زبان کے ولیم شیکسپیئر تھے. اور ان کی زبان جو یوز ہوئی ہے ہیر وارث شاہ میں، ہیر وارث شاہ اس لیے ہے کہ ہیر ان کے علاوہ بھی لوگوں نے لکھی ہے، ہندو پوئٹ نے بھی لکھی ہے، جو زیادہ مشہور یہ 2 ہوئی. تو وارث شاہ صاحب کی جو زبان، جو لینگویج انہوں نے یوز کی، اس کو بڑی پذیرائی ملی. اسی لیے انہیں شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان میں بھی بہت گرینجر تھا. اس کی وکیبلری اور اس کے یوز اور اس کے سینٹینسز بڑے کرسپ اور شارپ تھے. ولیم شیکسپیئر کے ان کے بھی جو مصرے ہیں، جو ان کا کلام ہے ہیر وارث شاہ کا، وہ بھی بہت مشہور ہے اور بڑا زبان زد عام ہے. لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے. ان کے بعد جو بزرگ تشریف لائے پنجاب میں، بالخصوص آج کی گفتگو کا موضوع ہی پنجابی صوفی شاعراں ہیں بالخصوص، اور بالعموم ڈسکس آپ سے مسٹیسزم کی جو ٹریڈیشن ہے، جو صوفیزم کی ٹریڈیشن ہے، وہ کرنا مقصود تھا. تو ان کے بعد تشریف لائے جو وہ ہیں غلام فرید مٹھن کوٹی. وہ ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق تھا اور ان کے ہم عصر ہیں. انہی کے عہد کے قریب جو ہیں وہ ہیں میاں محمد بخش کھڑی شریف. وہ پوٹھوہار سے بلانگ کرتے ہیں اور ان شعراء کا کلام بھی آج تک زندہ ہے اور وہ بر صغیر پاک و ہند میں گایا، پڑھا، سنا اور یاد کیا جاتا ہے اور محفلیں برپا ہوتی ہیں. اور اس ساری روایت کے ساتھ ساتھ جو ایک پیرل روایت ہے وہ سنسکرت میں مسٹیسزم کی ہے، اور ان میں 4 نام بہت بڑے ہیں. ان میں بھرتری ہری، وہ 500 سال قبل از مسیح، ہی واز اے ہندو رولر، مونارک تھا وہ، اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر وہ تارک الدنیا ہو گیا، غاروں میں جنگلوں میں چلا گیا. اور اس کی شاعری، اس نے بھی شاعری کی ہے جو ہندو پوئٹری، جو ان کی دیو مالائی سنسکرت میں کتاب ہے، اس کا حصہ ہے اور اس کا پات ہے. ان کے بعد جو ہیں وہ 2 بڑے نام اور ہیں. ان میں میرا مائی ہے، وہ بھی 12ویں صدی ہے، اور ان کے ہی ہم عصر اسی زمانہ میں بھگت کبیر ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، بھگت کبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، بنارس سے ان کا تعلق تھا، اس بنارس کی ایک فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور جن کا پروفیشن کلاتھ ویونگ، یعنی کہ اس وقت جلاحہ کہا جاتا تھا انہیں. تو لیکن وہ ہندو جو ان کے یوگی ہوتے ہیں ان کے زیر اثر رہے، کسی بڑے نام کے گرو کے زیر اثر رہے، لیکن ان کی شاعری میں بھی وحدانیت ہے.
اس میں ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور نہیں ہے، اس میں ایک ہی خدا کا تصور ہے۔ بھگت کبیر کو مسلم روایت کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بابا گرو نانک کو مسلم روایت کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ بھگت کبیر اور میرا مائی کے کلام میں سے جو ان کے نام سے منسوب ہے، مشہور ہے، وہ ہے کہ ندی کنارے دھواں اٹھے، میں جانت کچھ ہوئے، جس کی کارن جوگن بنی، کہیں وہی نہ جلتا ہوئے۔ اسی طرح آپ بھگت کبیر کہتے ہیں، تو تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے مور، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے مور، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب تور، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے مور۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ مالا کہے کاٹھ کی کیوں پھیرت ہو مور، منکا منکا پھیرتے ترت پہنچوں تور۔ تور کا لفظ وہ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پھر ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ کٹیا کی فقیر میں دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن کے بیچ میں باقی بچے نہ کوئے۔ اسی طرح بابا گرو نانک ست سری اکال ہندو مت سے بغاوت کا پہلا نعرہ یہی ہے۔ ست سری اکال سے مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سچائی ہے، اور وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، واحد ہے، وہ خدا کا ذکر ہے، وہ ایک خدا کی ذات ہے۔ تو ناظرین، آج کی مختصر گفتگو میں اگر ہم لال شہباز قلندر، وہ بھی بابا غلام فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، اور شاہ لطیف بھٹائی جو ہیں وہ 17ویں 18ویں صدی کے شاعر تھے، وہ ہم اثر ہیں۔ غلام فرید متن کوٹی کے ہم اثر ہیں۔ وہ ان سب کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے زیادہ تر لال شہباز قلندر کا کلام جو ہے، میر اقسم ان کی جو ہے شاعری، میر اقسم کا قافیہ ردیف یوز کیا ہے، وہ زمانے بھر میں مشہور ہے ان کا کلام، اور اسی لیے ان کے مزار پر دھمال اور رقص بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ وجد میں ہی رہے ساری زندگی، اسی لیے لال شہباز قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ قلندر کا وصف سمجھا جاتا ہے رقص میں رہنا، اور رقص کی روایت جو ہے، یہاں کی یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی، جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز سے بھی پہلے کے ہیں، یعنی کہ 100 سال کا تقریباً گیپ ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو رقص کی روایت ہے، یہ شروع ہوئی تھی مولانا جلال الدین رومی سے۔ اٹ واز موٹیویٹڈ بائی شاہ شمس تبریز، لیکن اگر آپ ڈیٹس کو دیکھیں تو یہ پہلے سے موجود نظر آتی ہے یہ روایت بھی صوفیزم میں۔ ایک اور بات جس کا ذکر میں کرتا چلوں کہ پتہ نہیں زمانوں میں اور اس دنیا کی تاریخ میں کچھ واقعات ایک ساتھ کیوں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ بابا بلے شاہ کو پہلے تو شہر نکالا ملا، پھر جب ان کی رحلت ہو گئی تو اس وقت کے ملا حضرات نے ان کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور ان کے ہم اثر ہیں یورپ میں وولٹیئر، تو ہی واز ناٹ پوئٹ بٹ وہ فلاسفر تھے، اور وہ بہت اچھے رائٹر تھے، پلے رائٹس۔ انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور خود بھی ایکٹر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے۔ تو وہ ان سے بھی وہاں کی جو کلرجی تھی، جو چرچ تھا، وہ ناراض تھا جب وہ بھی فوت ہوئے، اور وہ ہم اثر ہیں بابا بلے شاہ صاحب کے، اور ان کو کبھی نماز جنازہ ان کے لاسٹ ریچولز چرچ نے دینے سے انکار کر دیا۔ ان کے دوستوں کا ایک گروپ جو ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کر چیریٹ میں رکھ کے وہ روانہ ہوا، اور لوگوں کو انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ ہی ہیز ڈائیڈ۔ تو وہ راستے میں جو بھی چرچ آیا، انہوں نے کوشش کی کہ یہاں ان کو بریل ریچولز مل جائیں، لاسٹ ریچولز مل جائیں۔ تو بالآخر ایک جو فادر ہیں، پریسٹ ہیں، وہ راضی ہو گئے، اس طرح مشکل سے ان کو لاسٹ ریچولز ملے۔ تو وہ ایک ہی زمانے میں، جبکہ گلوب میں فاصلہ دیکھیں، وہ دنیا کے اس طرف اور یہ دنیا کے اس طرف، لیکن واقعات میں مماثلت دیکھیں۔ اور وولٹیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ول ڈیوران لکھتا ہے کہ
when the whole Europe was having a renaissance, the France was having Voltaire. इतना बड़ा वो आदमी था. अब बुल्ला शाह साहब भी बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अब उन बड़े आदमियों को चर्च ने और मलाइयत ने एक जैसा सलूक दिया है. इसके बारे में आप शायद मुझसे बेहतर सोच सकें. तो आज की गुफ्तगू नाजरीन काफ़ी लंबी होगी. तो आज की गुफ्तगू उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. मेरा दिल किया कि आपसे ये बातें करूं. थैंक यू वेरी मच.